बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। दिलो दिमाग और जहन पर अपना सख्ता बिठाती और रोंगटे खड़ी करती अजीबोगरीब पुरतहैर खौफनाक कहानी, रूह की बेचैनी। जहाँ तक अरवाह के वजूद का ताल्लुक है, मैं इस पर पूरा यकीन रखता हूँ, कामरान शामी ने नौवारिद मुलाकाती का बयान सुनने के बाद कहा। लेकिन ज़ईफुल एतकाद लोगों की तरह अरवाह की मावराई कुव्वतों और नाकाबिले फ़हम शोबदाबाजियों को तस्लीम नहीं करता। उसके मुलाकाती का नाम रियाज हुसैन था। वो अपनी खूबसूरत बीवी सरवत के हमराह उसके पास एक ऐसा मसला लेकर आया था जो बहुत हद तक अरवाह की रिवायती कहानियों से मिलता जुलता था। कामरान शामी एक तजर्बाकार वकील, माहिर सुराग रसां और नफ्सियाती और सिफली इल्म का मुस्तनद आलिम था। लोग उसके पास कानूनी अज़दवाजी, नफ्सियाती और पुरस्रार जराइम के मसाइल हल कराने के लिए आते थे। रियाज साहब, इस दुनिया में कोई बात अनहोनी नहीं, शामी ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा। तो भी मेरा ख्याल है कि आज के साइंसी दौर में शायद ही कोई ऐसी शय हो जो इंसान की कब्जा तसर्रुफ से बाहर रह गई हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर जिन भूत वगैरह किस्म की कोई मखलूक इस कुर्रा अर्ज पर मौजूद भी हो तो बिलाशुबा वो इंसान की बढ़ती हुई कुव्वत तस्खीर से खाइफ होकर किसी दूसरे सैयारे की तरफ चली गई होगी। यकीन कीजिए, इंसान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं। आज से कुछ अर्सा कबल मैं भी इन बातों को तस्लीम नहीं करता था, रियाज हुसैन ने कहा। लेकिन जनाब, हाल ही में हमारे साथ जो वाकयात पेश आए हैं उनके सबब से मैं अपने नजरियात पर नजरसानी करने पर मजबूर हो गया। मेरी बीवी उन वाकयात की चशमदीद गवाह है। नजरियाती बहस से कता नजर अमर वाकया ये हुआ कि सूरत हाल हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इख्तिसार से उन वाकयात को आपके सामने बयान कर दूं। जरूर जरूर, शामी ने कहा। आप बिला झिझक अपना मसला बयान कर सकते हैं। हम वादी कागान के एक छोटे से गांव खास कोट में रहते हैं। रियाज हुसैन ने कदर तामुल के बाद कहना शुरू किया। यह इलाका एबटाबाद से तकरीबन 60 मील शुमाल में वाक़ है। खासा पुरफिजा और सेहत अफजा मकाम है। चारों तरफ से सरसब्ज और शादाब पहाड़ों में घिरा हुआ है। आबादी बमुश्किल 1000 अफराद पर मुश्तमिल है। 2 साल कबल हमने एक पुरानी वजह का पुख्ता मकान खरीदा है जो जर्री मंजिल के नाम से मशहूर है। ये मकान गांव से तकरीबन 100 गज बाहर सरसब्ज दरख्तों में घिरा हुआ है। उसमें 3 कमरे, एक बावर्ची खाना और 2 ताफाब बरामदा है। मकान चूंकि सस्ता मिल रहा था इसलिए हमने फौरन खरीद लिया। मकान से मुल्हिका 2 कनाल का एक कता भी था जिसमें छोटा सा बगीचा बना हुआ है। मजमूई एतबार से मकान और उसका माहौल इंतहाई हसीन और दिलफरेब है। पहले साल गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा गुजर गया, लेकिन मौसम सरमा का आगाज होते ही हमने अजीब किस्म की बेचैनी और घबराहट महसूस करनी शुरू कर दी। इब्तिदा में हमने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन बतदरीज उस बेचैनी में इजाफा होता चला गया। बेख्वाबी की शिकायत होने लगी। अक्सर रात को डरावने ख्वाब दिखाई देने लगे। यूं मालूम होता था कि कोई नादीदा हस्ती हमसे नफरत का इजहार कर रही है, धमकियां दे रही है, गुस्सा और दुश्मनी का इजहार कर रही है और इंतकाम इंतकाम पुकार रही है। सर्दी में इजाफे के साथ साथ उस पुरस्रार हस्ती के बुग़्ज़ो नाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया। जब मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो यकीन कीजिए इस कैफियत में नाकाबिले बयान शिद्दत पैदा हो गई। घबराहट, खौफ और ज़हनी खिंचाव नुक्ता अरूज पर पहुंच गया। हम कई रातों तक अच्छी तरह नहीं सो सके और बिलाखिर हमने मकान छोड़ देने का इरादा कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मौसम कदरे गर्म हो गया और इसके साथ ही हमारी घबराहट भी जाती रही और हमने आराम की नींद सोना शुरू कर दिया। हमने अंदाजा लगाया कि हमारी सारी परेशानी का सबब सर्दी और बेख्वाबी थी, यानी सर्दी के बायस बेख्वाबी की शिकायत हुई और बेख्वाबी की वजह से हम घबराहट और तमाम परस्ती का शिकार हो गए। मगर गर्मा के आगाज के साथ ही घबराहट और खौफ की कैफियत बिल्कुल खत्म हो गई, बल्कि बोली बिसरी बात हो गई। अब मौसम सरमा में एक बार फिर हमारे दिलों पर वही बेचैनी, बेख्वाबी और घबराहट पैदा होनी शुरू हो गई। सर्दी में इजाफे के साथ साथ ये कैफियत भी बतदरीज बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि हम ये यकीन करने पर मजबूर हो गए कि इस कैफियत के पस पिश्त जरूर कोई पुरस्रार हस्ती कार फरमा है, जिसे आमतौर पर जिन या रूह वगैरह के नाम से मौसूम किया जाता है। फिर आज से चंद रोज पेशतर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हमारे यकीन को हक्कुल यकीन में तब्दील कर दिया।
یہ گزشتہ جمعرات کی بات ہے۔ اس روز بڑے زوروں کی برفباری ہو رہی تھی۔ میں اور سربت سر شام کھانے سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹ گئے، تاہم نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد برفباری کے ساتھ ساتھ تیز جھکڑ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ دفتن ہمارے کانوں میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز مبہم اور واضح نہ تھی، تاہم غایت درجہ اثر انگیز اور پرسوز تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کوئی بچہ سسک سسک کر رو رہا ہے۔ شروع میں ہم نے اس آواز کو تیز ہوا کی آواز قیاس کر کے نظر انداز کر دیا، مگر دھیرے دھیرے وہ آواز نمایاں ہوتی چلی گئی۔ پھر دفتن کمرے کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ انگیٹھی میں آگ برابر سلگ رہی تھی، تمام کھڑکیاں دروازے بدستور بند تھے، پر سردی لہجہ بلہجہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور رات گزشتہ تمام راتوں سے زیادہ اذیتناک تھی۔ انگیٹھی میں جلنے والی آگ کی مدھم روشنی کمرے کی فضا میں لرز رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ شے چاروں طرف سے ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارے خوف اور ذہنی کھچاؤ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سسکیوں کی آواز نمایاں طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ دردناک آواز پوری فضا پر محیط معلوم ہوتی تھی۔ برف باری اور جھکڑ کی آواز کسی ماتمی ساز کی مانند اس آواز کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ناگہاں میں نے خوابگاہ سے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک دھندلا سا روشن غبار نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہولے ہولے جنبش کرتا ہوا فرش زمین سے بلند ہو رہا تھا۔ ہم ساکت و جامد آنکھیں پھاڑے اس ناقابل یقین منظر کو دیکھنے لگے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شکل اختیار کرنے لگا، ایک انسانی شکل۔ چند ساعتوں کے بعد وہ غبار ایک مکمل انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ جس انداز میں وہ گردش کرتا اور بل کھاتا دکھائی دیتا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی غصے اور طیش کے عالم میں ہے۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ تمام بغض و عناد اور نفرت و حقارت کا منبع یہی پراسرار ہستی تھی۔ دفتن اس کا سر ٹھوس شکل اختیار کرنے لگا۔ چہرے پر کربناک تاثرات نظر آنے لگے، جن میں شدید غیظ و غضب، احتجاج اور نفرت پائی جاتی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے منہ کھولا اور ایک دردناک چیخ بلند کی، جس کی آواز زمین سے آسمان تک گونجتی چلی گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ دھندلا غبار تاریکی میں تحلیل ہو گیا، یہاں تک بیان کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ واقعی حیرت انگیز بات ہے، شامی نے سکوت توڑتے ہوئے کہا۔ بیگم ثروت، کیا آپ اس معاملے میں کچھ کمی بیشی کرنا چاہیں گی؟ ریاض صاحب نے مکمل واقعہ بیان کر دیا ہے، ثروت نے قدرے تامل کے بعد کہا۔ وہ دھندلا غبار حجم میں خاصا بڑا تھا، کم از کم 8 فٹ اونچا ہوگا، اور جیسا کہ ریاض صاحب نے بیان کیا، چہرے پر نظر آنے والے تاثرات انتہائی خوفناک تھے۔ تاہم ذاتی طور پر میرا احساس یہ ہے کہ وہ کسی 10 سالہ بچے کا چہرہ تھا، اور وہ چیخ، اوہ، میں تا زندگی اس پرسوز چیخ کو نہیں بھلا سکوں گی۔ کیا یہ شے اس سے پہلے بھی کبھی دیکھنے میں آئی تھی؟ آپ نے برف باری اور جھکڑ کا ذکر کیا تھا، شامی نے کہا۔ غالباً یہ جھکڑ پہلی مرتبہ چلا تھا۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پراسرار منظر کا جھکڑ سے کوئی تعلق ہے، شامی نے کہا۔ محض ایک قیاس ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ریاض نے کہا۔ یہ علاقہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 130 میل، جس میں 60 میل کا پہاڑی علاقہ بھی شامل ہے۔ بہرحال یہ معاملہ میرے دائرہ کار سے باہر ہے، شامی نے کہا۔ شامی صاحب، اگر آپ نے انکار کیا تو ہمیں بہت مایوسی ہوگی، ثروت نے کہا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس کیس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو براہ راست میرے نظریات سے ٹکراتی ہیں۔ اگر معاملہ ویسا ہی ثابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے یقیناً اپنے نظریات میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے گی۔ گویا آپ نے یہ کیس منظور کر لیا ہے، ثروت نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کی فیس؟ شامی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فیس کے بارے میں کوئی تردد نہ کیجیے، اس میں حسب ضرورت کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے ایک کاغذ اور قلم ریاض حسین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر زرعی منزل کا سابقہ مالک کا نام اور پتہ تحریر کر دیں۔ سابقہ مالک کا نام عباس گل ہے، ریاض نے کاغذ پر لکھتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ ایبٹ آباد میں رہتا ہے۔ ممکن ہے 2 روز تک میں خاص کوٹ میں آ کر آپ سے ملاقات کروں۔ میں آپ کو ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا ہوں، ریاض نے کہا۔ میں پہلے عباس گل سے ملوں گا، پھر خاص کوٹ آؤں گا۔ ایبٹ آباد کی گلیاں اور بازار نسبتاً سنسان پڑے تھے۔ قربجوار کی پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ شمال کی طرف سے ٹھٹھرا دینے والی ہوائیں چل رہی تھی۔ عباس گل کا مکان شہر کے گنجان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپنی گاڑی گلی کے کونے میں کھڑی کر دی اور ایک ایک مکان دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔
وہ تھوڑی دیر پہلے دارالحکومت سے فوکس ویگن کے ذریعے وہاں پہنچا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ مطلوبہ مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ انتظار کرنے لگا۔ دروازہ کھولنے والا عباس ہی تھا۔ اس کا قد چھوٹا، جسم مضبوط اور آنکھیں سیاہ تھیں جن میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی تھی۔ داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی خودکار طریقے پر گھنی مونچھوں کا زاویہ درست کرنے میں مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تند خو نظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد وہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا۔ پھر گرم گرم قہوہ پیش کرنے کے بعد کہا، آپ زرعی منزل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل ہمارے ملک میں توہم پرستی بہت پائی جاتی ہے، شامی نے قہوے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ زرعی منزل کا موجودہ مالک میرے پاس ایک مسئلہ لے کر آیا ہے جس میں بظاہر بھوتوں کا عمل دخل معلوم ہوتا ہے، تاہم میں ایک دوسرے انداز سے اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ حیرت انگیز بات ہے، عباس گل نے کہا۔ یہ مکان میرے پاس تقریباً 3 سال تک رہا ہے، مگر میری کسی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ مکان کس سے خریدا تھا؟ دراصل یہ مکان ٹاؤن کمیٹی کی ملکیت تھا اور عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا، عباس گل نے کہا۔ میں نے تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے اسے خرید لیا تھا اور اپنے دوستوں کے ہمراہ اکثر وہاں ٹھہرا کرتا تھا، تاہم میں نے کبھی اسے رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا۔ کیا آپ سردیوں میں بھی وہاں ٹھہرا کرتے تھے؟ صرف ایک مرتبہ سردیوں میں وہاں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس دوران آپ کو بے خوابی یا ذہنی کھچاؤ تو محسوس نہیں ہوا؟ میرے ساتھ 3 اور دوست بھی تھے، ہم نے صرف 2 راتیں وہاں گزاری تھیں۔ جہاں تک بے خوابی کا تعلق ہے، اس کی شکایت ضرور ہوتی تھی کیونکہ ہم چاروں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے جگہ کی تنگی کے باعث اچھی طرح نہیں سو سکتے تھے۔ مکان کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ نہیں، کیوں؟ یوں ہی پوچھ لیا، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کے قہوے کا بہت بہت شکریہ۔ زرعی منزل پر خاموشی چھائی تھی۔ کامران شامی نے اپنی فوکس ویگن صدر دروازے کے سامنے کھڑی کر دی اور کھڑکی سے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف سفید سفید برف کی تہہ جمی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا دیرینہ دوست جوزف برنن بھی تھا۔ قدرے توقف کے بعد دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ جوزف نے بھاری اور پرانی وضع کے دروازے پر دستک دی۔ 1 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور ریاض حسین نے باہر جھانک کر دیکھا۔ اس کے پیچھے ثروت بھی کھڑی تھی۔ شامی کو دیکھ کر ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آتش دان کے سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر تک رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ ثروت نے کافی بنا کر انہیں پیش کی، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے پوچھا، سنائیے رات کیسی گزری؟ حسب معمول بے خوابی کی شکایت رہی، ریاض نے جواب دیا، لیکن نسبتاً آرام رہا کیونکہ گزشتہ رات برف باری نہیں ہوئی۔ عمارت کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ شامی نے پوچھا۔ تہہ خانہ تو کوئی نہیں، ثروت نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں، بلکہ میں اس معاملے کو کوئی قابل قبول توجیہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ بذات خود مکان کا جائزہ لے لیں، ریاض نے کہا۔ میں یہ بات کہنے ہی والا تھا، شامی نے کہا۔ پھر وہ دونوں ریاض کی رہنمائی میں مکان کے مختلف حصوں کو دیکھنے لگے۔ مکان تو بالکل سیدھا سادہ ہے، جوزف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی خفیہ گوشہ یا کمرہ نہیں، اگر کسی بھوت یا روح سے ملاقات نہ ہوئی تو سخت مایوسی ہوگی۔ ریاض صاحب، کیا یہ ممکن ہے، شامی نے کہا، کہ آج کی رات آپ کسی دوست یا عزیز کے ہاں قیام کرنے کا انتظام کر لیں؟ ہم تنہا یہاں رہنا چاہتے ہیں، میں اور جوزف، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ریاض نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل نامناسب ہے، جوزف نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بھوت بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے، تب، شامی نے پوری سنجیدگی سے کہا، اس گتھی کو سلجھانا مزید آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، ریاض نے حیرت سے کہا۔ یہ اس امر کی دلیل ہوگی کہ پراسرار روح کا تعلق مکان سے نہیں، آپ کی ذات سے ہے۔ ریاض اور ثروت چونک کر شامی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی، تاہم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہ خوابگاہ سے ملکہ کمرے میں کھڑے تھے۔ یہ وہ کمرہ ہے جس میں دھندلا غبار نظر آیا تھا، ریاض نے کہا۔ کیا آپ ٹھیک ٹھیک اس جگہ کا تعین کر سکتے ہیں جہاں سے وہ غبار اٹھنا شروع ہوا تھا؟ تقریباً اس جگہ سے، ریاض نے ایک جگہ پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ شامی نے فرش پر بچھا ہوا قالین اس جگہ سے ہٹایا اور اکڑوں بیٹھ کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس نے چونک کر کہا، جوزف، اس فرش کو ذرا غور سے دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی عجیب بات نظر آتی ہے؟ جوزف آنکھیں جھپکتے ہوئے فرش کو گھورنے لگا۔ میرا خیال ہے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، اس نے کہا۔ یہ ایک عام سا فرش ہے، واپسی پر تمہاری آنکھیں ٹیسٹ کروانی پڑیں گی، شامی نے کہا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ فرش کا یہ حصہ
باقی فلش سے مختلف ہے، واضح طور پر اسے دوبارہ توڑ کر بنایا گیا ہے۔ ریاض اور ثروت بھی اس حصے کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ آپ کے پاس ہتھوڑی یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی؟ شامی نے ریاض کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ فرش توڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ثروت نے کہا۔ فی الحال نہیں، شامی نے جواب دیا، تاہم ہو سکتا ہے اس کی ضرورت بھی پڑ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ریاض نے ایک ہتھوڑی لا کر شامی کے ہاتھ میں تھما دی۔ شامی نے ہتھوڑی سے فرش کے مختلف حصوں کو بجا کر دیکھنا شروع کر دیا، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر ریاض کو گھورنے لگا۔ آپ نے کہا تھا کہ اس عمارت میں کوئی تہہ خانہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ کیا آپ نے نقشہ دیکھا تھا یا محض قیاس سے یہ بات کہی تھی؟ نقشہ تو نہیں دیکھا تھا، ریاض نے جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نقشہ محفوظ بھی نہیں رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاروں ڈرائنگ روم میں آ کر آتش دان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کئی لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص کا ذہن مختلف خیالات کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ موسم تیزی سے بدل رہا ہے، شامی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ طوفان کی آمد کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ثروت اور ریاض کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑنے لگی۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگے۔ شامی نے مزید کہا، میرا خیال ہے اب آپ کو اپنے کسی دوست کے ہاں جانے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اگر طوفان شروع ہو گیا تو جانا مشکل ہو جائے گا۔ نصف گھنٹے کے بعد ریاض اور ثروت اپنے ایک عزیز کے گھر چلے گئے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر شامی اور جوزف آتش دان کے سامنے بیٹھ کر کافی پینے لگے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی تھی اور ہوا بتدریج طوفان کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد جوزف نے کہا، دوست، سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہو رہا ہے، کچھ گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، شاید کمرے میں آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خفیف سی گھبراہٹ شامل تھی۔ ممکن ہے کھڑکی کھولنے سے کچھ فرق پڑ جائے۔ پھر وہ کھڑکی کے قریب جا کر چند لمحوں تک باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھتا رہا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کھڑکی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی یخ بستہ اور تیز ہوا سیٹیاں بجاتی ہوئی اندر داخل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کے بعد اس نے دوبارہ کھڑکی بند کر دی۔ شاید میرا خیال غلط ہے، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اس گھٹن کا سبب کچھ اور ہے۔ ماں نے ایک مدھم آواز جو کسی پرسوز آہ سے ملتی جلتی تھی ہوا کے دوش پر آتی محسوس ہوئی۔ شامی، جوزف نے تیزی سے کہا، یہ آواز کیسی تھی؟ ٹھہرو ٹھہرو، شامی نے آواز کی طرف کان لگاتے ہوئے کہا۔ ایک ثانیے کے بعد دوبارہ آواز سنائی دی۔ جوزف کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے اپنا آٹومیٹک پستول نکال لیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دوست، یہ کوئی سازش ہے، سازش، اس نے چیخ کر کہا۔ پستول واپس رکھ لو، شامی نے قدرے سختی کے ساتھ کہا۔ سازش کرنے والے آہیں نہیں بھرا کرتے۔ جوزف نے پستول واپس رکھ دیا اور نڈھال ہو کر کرسی پر گر گیا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں نے جھکڑ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ شامی، اس خاموشی سے مجھے وحشت ہو رہی ہے، جوزف نے کہا۔ خدا کے لیے کچھ بات کرو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جوزف، ذرا سوچو، اگر اس وقت ہم نے اس ذہنی کھچاؤ کا تجزیہ نہ کیا تو کیا کبھی حقیقت جان سکیں گے؟ اس لیے اپنے حواس کو کنٹرول میں رکھو اور اس کیفیت کی کوئی قابل فہم توجیہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ سسکی کی آواز پھر سنائی دی۔ اب وہ آواز زیادہ واضح تھی۔ کچھ وقفے کے بعد وہ آواز مسلسل سنائی دینی شروع ہو گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا پوری کائنات سسکیاں لے رہی ہو۔ اچانک شامی نے جوزف کا بازو پکڑ لیا۔ جوزف، ادھر دیکھو، اس نے ملکہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پر زرد رنگ کا دھندلا سا غبار کمرے کی تاریکی میں چمکتا نظر آ رہا تھا۔ وہ فرش سے موم بتی کے مدھم شعلے کی مانند لرزتا ہوا ہولے ہولے بلند ہو رہا تھا۔ اوپر اٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مخصوص انداز میں جنبش کرتا اور بل کھاتا نظر آ رہا تھا۔ کم و بیش 8 فٹ تک بلند ہونے کے بعد اس کا بڑھنا اور پھیلنا رک گیا۔ اب وہ ایک انسانی جسم کا خاکہ اختیار کر چکا تھا۔ شامی اور جوزف زمان و مکان کی حدود و قیود سے بے خبر کسی سار زدہ انسان کی مانند اسے گھور رہے تھے۔ بس مافوق الفطرت وجود کے بل کھاتے ہوئے جسم سے نفرت و حقارت اور انتقام و عناد کی چنگاریاں نکل کر دونوں کے دل و وجود پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ مانو اس کے چہرے پر کسی جیتے جاگتے انسان کے نقوش نمایاں ہو گئے۔ اس کے چہرے پر انتہائی کرب و اذیت کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ پھر اس نے اپنا منہ آسمان کی جانب بلند کر کے ایک دردناک چیخ بلند کی۔ اس کی آواز ساری فضا میں گونجتی سنائی دی۔
پھر وہ غبار تیزی کے ساتھ تاریکی میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شامی اور جوزف نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ نڈھال سے ہو کر اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دونوں ہی اس پراسرار غبار کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ محمد ٹاؤن کلرک نے چشمہ درست کرتے ہوئے شامی اور جوزف کی طرف دیکھا، پھر اس نے شامی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب اس مکان کی تفصیل بتانا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 30 سال قبل اس کے اندر ایک پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا۔ بعد میں اسکول بند کر دیا گیا اور مکان طویل مدت تک غیر مستعمل پڑا رہا۔ پھر کچھ سال پہلے اسے فروخت کر دیا گیا۔ اسے فروخت کیوں کیا گیا تھا؟ شامی نے پوچھا۔ بیکار پڑا تھا، فروخت کر دیا۔ کیا مکان کے اندر کوئی تہہ خانہ بھی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہے، ٹاؤن کلرک نے جواب دیا۔ لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم دارالحکومت سے ایک معاملے کی تحقیقات کے لیے یہاں آئے ہیں، جوزف نے کہا۔ دارالحکومت کا نام سن کر ٹاؤن کلرک کچھ سنبھل گیا، بلکہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ نظر آنے لگی۔ دارالحکومت اور تحقیقات دو ایسے الفاظ ہیں جو کسی بھی ملازم کو نروس کر دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اس مکان کی فائل دکھاتا ہوں، اس میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سال خوردہ اور گرد آلود فائل جھاڑتا ہوا لے آیا۔ شامی اور جوزف اطمینان سے بیٹھ کر فائل دیکھنے لگے۔ مکان کی تعمیر تقریباً 60 سال قبل ہوئی تھی۔ نقشے کے اندر تہخانہ بھی دکھایا گیا تھا جسے بعد میں بند کر دینے کا ذکر تھا۔ اس نقشے کے مطابق مکان میں تہخانہ بھی پایا گیا تھا۔ شامی نے ٹاؤن کلرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آگے چل کر لکھا ہے کہ اس تہخانے کو بعض تعمیری خامیوں کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تہخانہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تہخانے کو مٹی سے پر کر دیا گیا تھا یا صرف داخلی راستہ بند کر دیا گیا تھا؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے، خاصی چھان بین کرنا پڑے گی۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو اس زمانے میں اس عمارت یا اسکول سے وابستہ رہا ہو؟ ایک صاحب ہیں، ٹاؤن کلرک نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کچھ مدد کر سکیں۔ ان کا نام سلیمان ہے اور وہ کسی زمانے میں اس اسکول میں استاد تھے۔ ان کا پتہ کیا ہے؟ اتفاق سے وہ قریب ہی رہتے ہیں، ٹاؤن کلرک نے کہا۔ یہاں سے داہنے ہاتھ کی تیسری گلی میں چوتھا مکان ان کا ہے۔ گلی کے کونے پر پرچون کی دکان ہے، وہاں سے معلوم کر لیجئے۔ سلیمان کی عمر 70 کے لگ بھگ تھی، جسم درمیانہ اور صحت خاصی کمزور تھی۔ شامی اور جوزف کو دیکھ کر اس نے رسمی آداب کا تکلف کیے بغیر کہا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ آپ کسی زمانے میں ٹاؤن کمیٹی کے پرائمری اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں، شامی نے براہ راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا پرائمری اسکول اس زمانے میں زرعی منزل میں ہوا کرتا تھا۔ میں اس عمارت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان کے چہرے کا رنگ قدرے متغیر ہو گیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، اس نے ناگواری سے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس ضمن میں یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں، جوزف نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم ایک پرائیویٹ، سلیمان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، جوزف نے کہا۔ محترم آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، سلیمان نے جواب دیا۔ آپ کے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم زرعی منزل کے بارے میں کچھ باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس عمارت میں کچھ عرصہ پہلے پرائمری اسکول تھا اور آپ وہاں مدرس رہ چکے ہیں۔ سلیمان کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ شاید آپ یہ عمارت خریدنا چاہتے ہیں، اس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ کا اندازہ درست نہیں ہے، شامی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں عمارت خریدنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ دراصل ہم عمارت کے اندر رونما ہونے والے بعض عجیب و غریب واقعات کی تحقیقات کے لیے آئے ہیں، اور یہ تحقیقات عمارت کے موجودہ مالک کی درخواست پر کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے، چند ایک سوالات ہیں، شامی نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ مثلاً یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا زرعی منزل کے نیچے کوئی تہخانہ بھی تھا؟ اگر تھا تو؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، سلیمان نے غصے سے کہا۔ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں۔ کمال ہے صاحب، آپ فوراً میرا مکان خالی کر دیں، اس نے چیخ کر کہا۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیا مطلب کچھ نہیں، میں کہتا ہوں یہاں سے نکل جاؤ۔ فرتے جوش سے سلیمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، شامی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو
हमारा आना इतना ही बुरा लगा है तो हम चले जाते हैं, नाराज ना हो। यह कहकर दोनों दरवाजे की तरफ जाने लगे। सुलेमान ऐसे शख्स की तरह सर झटक रहा था जो किसी अंदरूनी कर्ब में मुब्तला हो। ठहरिए, उसने हाथ उठाकर कहा। दोनों रुककर उसकी तरफ देखने लगे। बैठ जाएं, उसने धीमी आवाज में कहा। मुझे अपने रवैये पर अफसोस है, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। चंद लम्हों तक वो खला में घूरता रहा। उसका चेहरा दफतन किसी करीबुल मर्ग शख्स की मानिंद हो गया था। उसने मध्यम आवाज में कहना शुरू किया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ना मालूम कौन सा दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हो, इसलिए मैं अब ये बोझ, ये अजियत और ज़मीर की मलामत मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी अचानक ख्याल के तहत उसका जिस्म बुरी तरह लर्ज गया। शामी और जोसेफ खामोशी से बैठकर उसकी तरफ देखने लगे। तकरीबन 25 साल पहले की बात है, उसने अपना बयान जारी रखते हुए कहा। जैसा कि आपने कहा, मैं जरी मंजिल में वाक़या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करता था। इन शागिर्दों में एक लड़का इंतहाई शरीर और ज़िद्दी था। उसका नाम सैफी था। वो ज़हीन और होशियार था, और उसकी सारी जहानत नित नई शरारतों में सर्फ होती थी। उसके दिमाग में न जाने क्या चीज़ दाखिल हो गई थी, वो कभी शरारतों से नहीं थकता था। छोटे से स्कूल में उसकी वजह से हंगामा मचा रहता था। बच्चे उसे तफरीह का जरिया समझते हुए उसे हर वक्त शरारतों पर उकसाते रहते थे। माफ़ कीजिए, शामी ने कतकलामी करते हुए कहा। क्या इस लड़के का इमारत से कोई ताल्लुक है? आप सुनते जाएं, अभी मालूम हो जाएगा। सुलेमान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। मैंने सैफी को शरारतों से बाज रखने के लिए नरमी और मोहब्बत के तमाम तरीके आजमा डाले, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो मेरी कुव्वत बर्दाश्त के लिए एक आजमाइश बन गया, तो तंग आकर मैंने उसे जिस्मानी सजा देनी शुरू कर दी। बच्चों के सामने शर्मिंदा किया। बाज़ औक़ात छड़ी से उसे बुरी तरह पीटा कि उसके बदन पर निशान पड़ जाते। उसके वालिदैन गरीब आदमी थे, उन्होंने भी हर तरह के तरीके आजमा डाले, लेकिन सैफी पर उन तमाम सज़ाओं का कोई असर नहीं हुआ। सज़ा से वो और भी हट दरम और ढीठ हो गया। फिर मैंने चश्म पोशी और दरगुजर के ज़रिए उसकी इस्लाह की, पर यह भी बेअसर साबित हुई। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा। सर्दियों की एक सुबह उसका रवैया कतई नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। उस रोज़ वो दिन भर शरारतें करता रहा। उसकी वजह से सारा दिन क्लास में हंगामा, शोर, कहकहे और तूफान बपा रहा। कोई बच्चा पढ़ने के मूड में नजर नहीं आता था। उस रोज़ मौसम बहुत ख़राब था और तूफान की आमद के आसार नजर आ रहे थे। मैं हतुल इम्कान उसकी शरारतों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। छुट्टी होने में थोड़ी देर रह गई थी और सैफी की वजह से 1 मिनट के लिए भी पढ़ाई नहीं हो सकी थी। तब मैंने एक मजबूत छड़ी के साथ उसे बुरी तरह पीटा कि देखकर क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। तमाम लड़के खौफजदा नजर आने लगे। ताहम सैफी पर कोई असर नहीं हुआ। इतनी मार खाने के बाद ना तो उसकी आंख से आंसू टपका और ना ही मुंह से कोई आवाज़ निकली। वो खामोशी से पिटता रहा और अजीब नज़रों से मुझे घूरता रहा। मार खाने के बाद वो खामोश हो गया, मगर पढ़ने पर भी आमादा ना हुआ। बस अपनी सीट पर बैठकर इंतहाई नफरत और हकारत भरी नज़रों से मुझे घूरने लगा। उसका यूँ नफरत से घूरना मेरे लिए और भी तकलीफ का बाइस था। मैं अंदर ही अंदर ज़हनी कर्ब और खिंचाव सा महसूस करने लगा। ये बात उसकी शरारतों से भी ज़्यादा तकलीफ दी थी। छुट्टी के बाद मैंने उसे रोक लिया। उस वक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और हवा का जोर बतदरीज बढ़ता जा रहा था। ना मालूम उस वक्त मेरे जहन में कौन सी शैतानी रूह समा गई थी कि मुझे कुछ होश ना आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये बात इंतहाई अहमकाना नजर आती है, लेकिन उस वक्त मेरा एहसास ये था कि मेरे और सैफी के माबैन कुव्वत इरादी का मुकाबला ठन गया है और मुझे बाहर सूरत ये मुकाबला जीतना है। बसूरत दीगर मेरी मौलमाना हैसियत ख़त्म हो जाएगी और बच्चों पर से रोब जाता रहेगा। दूसरी तरफ सैफी ये समझ रहा था कि उसे एक और शदीद किस्म की मार पड़ने वाली है और वो पूरी तरह मार खाने के लिए तैयार खड़ा था और इंतहाई सर्द और ठहरी हुई नज़रों से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों से खौफ या घबराहट की बजाय नफरत जाहिर हो रही थी, लेकिन मैं उसे एक और अजियतनाक सज़ा देने का इरादा कर चुका था।
اسکول کے عملے میں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عمارت کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ تہہ خانے میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی فرشی دروازہ تھا جو میری میز کے نیچے بچھے ہوئے قالین کے نیچے پوشیدہ تھا۔ اس فرشی دروازے پر اتفاقاً میری نظر پڑ گئی تھی۔ ایک روز چھٹی کے بعد صفائی کے خیال سے میں نے قالین ہٹایا تو وہاں پر تقریباً 1.5 مربع فٹ سائز کا ایک فرشی دروازہ نظر آیا۔ بوجہ تجسس اسے کھول کر دیکھا تو اندر کی جانب ایک انتہائی سال خوردہ چوبی زینہ نظر آیا۔ نیچے تاریکی اور سردی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ابتدا میں عمارت کے نیچے تہہ خانہ تعمیر کیا گیا تھا، جس کے داخلی دروازے کو بعض وجوہات کی بنا پر اینٹیں چن کر بند کر دیا گیا تھا، اور غالباً اس فرشی دروازے پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں نے بھی اس دروازے کے بارے میں کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کاش مجھ پر اس دروازے کا انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس دروازے کو بھی سیمنٹ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس روز میں نے تہہ خانے کو استعمال کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب اسکول خالی ہو گیا اور تمام بچے اسکول کی حدود سے نکل کر چلے گئے تو میں نے قالین ہٹا کر فرشی دروازہ کھولا اور سیفی کو تہہ خانہ دکھاتے ہوئے کہا کہ یا تو اپنی شرارتوں سے توبہ کر لے یا پھر تہہ خانے کے اندر داخل ہو جا۔ چند لمحوں تک وہ سرد نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا۔ دیکھو، توبہ کر لو، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ اگر تم توبہ نہیں کرنا چاہتے تو تہہ خانے میں اتر جاؤ، اور یاد رکھو جب تک تم پچھلی حرکتوں کی معافی نہیں مانگو گے اور آئندہ کے لیے شرارتوں سے باز رہنے کا وعدہ نہیں کرو گے، میں تمہیں باہر نہیں نکالوں گا۔ وہ احتجاج کی بغیر خاموشی سے تہہ خانے میں اتر گیا۔ میں نے شدید غصے کے ساتھ ڈھکنا بند کر کے اوپر قالین پھیلا دیا اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا چند منٹوں کے بعد وہ اپنی شکست تسلیم کر لے گا اور چیخ چیخ کر معافی مانگتے ہوئے باہر نکلنے کی درخواست کرے گا۔ تہہ خانہ تاریخ اور کولڈ سٹوریج کی مانند سرد تھا، جہاں چند منٹ گزارنے انتہائی مشکل تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، گویا میری قوت ارادی شکست کھاتی جا رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ گزر گیا لیکن سیفی نے باہر نکلنے کے لیے کوئی درخواست نہیں کی۔ اس اثنا میں برف باری اور جھکڑ خاصی شدت اختیار کر گیا تھا۔ تیز ہوائیں کسی ماتمی ساز کی مانند چیختی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس وقت شاید میں براہ راست شیطان کے تصرف میں تھا۔ میں نے سیفی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ شامی اور جوزف کے چہرے پر خوف اور بے یقینی کے تاثرات ابھرتے دیکھ کر اس نے کہا، بظاہر یہ ایک ظالمانہ فیصلہ نظر آتا ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ جب سردی ناقابل برداشت ہو جائے گی تو سیفی فرشی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے گا اور کمرہ خالی پا کر سیدھا اپنے گھر بھاگ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے سلیمان کی آواز بھر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے۔ جو ثانیہ اس بچے پر گزرا میں نے ہرگز ویسا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں گھر جاتے ہوئے راستے میں اس قدر غصے کی حالت میں تھا کہ برف باری اور طوفان کی شدت پر مطلق غور نہ کر سکا۔ مجھے رہ رہ کر سیفی کی ضد اور ہٹ درمی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس رات کئی سال کے بعد شدید برف باری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد تمام راستے مسدود ہو گئے۔ اگلی صبح مجھے اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی۔ تمام شرارتوں اور حماقتوں کے باوجود سیفی بہرحال ایک کمزور بچہ تھا اور بزرگانہ شفقت کا مستحق تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ تہہ خانے سے نکل کر ضرور گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اگلے روز اسکول کی چھٹی تھی۔ دوپہر کے وقت مجھے معلوم ہوا کہ سیفی اپنے گھر نہیں پہنچا۔ ان کا ایک پڑوسی مجھ سے سیفی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ وہ طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہوگا۔ دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہو چکی تھی کہ میں نے سیفی کو چھٹی کے بعد روک لیا تھا۔ صورتحال بہت نازک تھی، بس میں نے جھوٹ بولنے میں ہی عافیت سمجھی اور کہا کہ چند منٹوں کے بعد میں نے سیفی کو رخصت کر دیا تھا، بلکہ وہ کچھ دور تک میرے ساتھ ہی گیا تھا۔ میرا یہ جھوٹ گاؤں والوں نے آسانی کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا سیفی نے دانستہ جنگل کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور یا تو برف باری کے طوفان میں ہلاک ہو گیا ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ تاہم چند لوگ ایسے بھی تھے جنہیں میرے بیان پر شک تھا، پر ان کی تعداد بہت کم تھی۔
ذاتی طور پر میرا یہ خیال تھا دیر تک تہخانے میں انتظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا ہوگا اور راستے میں برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ فرشی دروازہ کھلا چھوڑ گیا ہوگا، اور اگر کسی نے تہخانہ کھلا ہوا دروازہ دیکھ لیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ شام سے کچھ دیر پہلے میں چپکے سے اسکول پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ فرشی دروازہ حسب معمول قالین سے ڈھکا ہوا تھا، میری کرسی بھی اسی حالت میں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے قالین ہٹا کر فرشی دروازہ کھولا اور تہخانے میں جھانکنے لگا۔ دروازے کی راہ سے داخل ہونے والی روشنی میں نے اندر ایک ہولناک منظر دیکھا۔ سال خوردار چوبی زینہ ٹوٹا ہوا تہخانے کے فرش پر پڑا تھا۔ قریب ہی سیفی اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس امید پر کہ شاید اس کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہو، میں نے جلدی سے اپنی پگڑی کا ایک سرا ڈیسک کے ساتھ باندھا اور اس کے سہارے تہخانے میں اتر آیا۔ اندر یخ کر دینے والی سردی تھی۔ سیفی سردی سے ٹھٹھر کر مر چکا تھا۔ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اندر کی ناقابل برداشت سردی کی وجہ سے اس نے تھوڑی ہی دیر بعد باہر نکلنے اور معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا ہوگا۔ چند سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سال خوردہ چوبی زینہ ٹوٹ گیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی فرش پر گر گیا اور اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلنے کے لیے جد و جہد کرتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں زخمی تھیں اور ناخن مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ زینہ ٹوٹنے کے بعد اس نے زور زور سے مجھے آوازیں دی ہوں گی، لیکن شاید برف باری اور پرشور ہواؤں کے باعث میں اس کی آواز نہیں سن سکا تھا، پر وہ انتہائی مایوسانہ انداز میں دیواروں کو کھرچتا ہوا باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا تھا۔ اس کا اندازہ دیواروں پر پائے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی انگلیوں سے ہوتا تھا۔ بالآخر نہایت اذیت کے ساتھ سردی میں ٹھٹھر کر مر گیا ہوگا۔ کمرے سے آتی ہوئی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر ناقابل بیان اذیت اور غصے کے تاثرات نظر آتے تھے۔ اوہ، آج بھی اس دہشت ناک منظر کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے تہخانے کے ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھود کر اس کی لاش کو وہاں دفن کر دیا، پھر باہر نکل کر قالین کو فرشی دروازے پر پھیلا دیا اور خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ پھر بعد میں تہخانے کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کچھ عرصے بعد سیفی کی گمشدگی ایک بھولی بسری داستان ہو گئی۔ چونکہ وہ غریب والدین کا بیٹا تھا، اس لیے کسی نے اس معاملے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ بعد میں جب میں کرسی پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا تو بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا کہ نیچے سے سیفی کی آواز آ رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر مجھ پر لعنت کر رہا ہے، نفرت اور حقارت کا اظہار کر رہا ہے اور انتقام انتقام پکار رہا ہے۔ بسا اوقات وہ آواز اتنی نمایاں سنائی دیتی کہ میں کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف دیکھنے لگتا اور خیال کرتا کہ شاید وہ بھی یہ آواز سن رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آواز کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند میرے دل و دماغ پر مسلط ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے یقین کی حد تک محسوس ہونے لگا کہ سیفی کی روح بدستور تہخانے کے اندر موجود ہے اور انتقام کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ میرا خوف اس حد تک بڑھا کہ میں تنہا اسکول میں جاتے ہوئے گھبرانے لگا۔ اگلے موسم سرما میں نے زبردست خوف، دہشت اور ذہنی کھچاؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ برف باری اور طوفان کے وقت میری حالت پاگلوں کی سی ہو جاتی۔ یوں معلوم ہوتا سیفی میرے سامنے کھڑا اور ٹھہری ہوئی نظروں سے مجھے گھور رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نفرت اور انتقام کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ ایسے مواقع پر میری قوت برداشت جواب دے جاتی اور جی چاہتا کہ تمام واقعہ بے کم و کاست بچوں کو سنا دوں تاکہ کچھ تو ذہنی بوجھ ہلکا ہو۔ پھر کسی نادیدہ خوف کے تحت ایسا کرنے سے باز رہتا۔ 25 سال سے میری زندگی اس دائمی عذاب میں مبتلا ہے۔ شاید تا دم حیات یہ سزا موقوف نہیں ہوگی۔ میں فی الوقت اس سزا کا مستحق ہوں۔ اس اذیت کے مقابلے میں اب موت بھی بے حقیقت چیز معلوم ہوتی ہے۔ قدر توقف کے بعد اس نے مزید کہا، اب مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں
کہ بستی کے لوگ حقیقت کے انکشاف پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن اعتراف جرم کے بعد میرے سینے سے بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اور میری آخری خواہش ہے کہ سیفی کی لاش کو، جو بھی ہڈیاں اس کی بچی ہوئی ہوں، انہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کر دوں۔ شاید اس سے اس کی بھٹکی ہوئی روح کو کچھ قرار آ جائے۔ زری منزل کے قرب و جوار میں تیز ہواؤں کے ساتھ برف باری ہو رہی تھی۔ شامی اور جوزف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے تھے جس کے نیچے مبینہ طور پر تہخانہ واقع تھا۔ ایک طرف ریاض اور اس کی بیوی ثروت کے علاوہ بستی کے 2 معزز اور ذمہ دار افراد بھی وہاں موجود تھے۔ سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ کسی زمانے میں اس جگہ فرشی دروازہ تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے دھندلا غبار اٹھتا ہوا دیکھا گیا تھا۔ باہمی مشورے کے بعد وہاں سے فرش توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایک مزدور کا انتظام کیا گیا جس نے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد تہہ خانے میں داخل ہونے کا راستہ بنا دیا۔ پھر ایک سیڑھی نیچے اتاری گئی۔ سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تہہ خانے میں داخل ہوگا۔ بہرحال کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اور ویسے بھی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ بس وہ سیڑھی کے ذریعے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ ابھی اس نے تیسرے یا چوتھے ڈنڈے پر ہی قدم رکھا تھا کہ سیڑھی پھسل گئی اور سلیمان کو لیے ہوئے ایک دھماکے سے فرش پر گر گئی۔ عین اس وقت ایک مافوق الفہم واقعہ پیش آیا جس نے جملہ حاضرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ سیڑھی گرنے کے ساتھ ہی سلیمان نے ایک دردناک چیخ بلند کی، جس کے فوراً بعد اندر سے بچکانہ کہکہے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحوں تک ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شامی کا جسم حرکت میں آ گیا۔ جوزف، اس نے چیخ کر کہا، جلدی سے کسی رسی کا انتظام کرو۔ جوزف رسی ڈھونڈنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا اور شامی جھک کر اندر دیکھنے لگا۔ دفتن وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندر سے زرد رنگ کا دھندلا سا غبار باہر نکل رہا تھا۔ نصف منٹ کے بعد وہ غبار کمرے کی فضا میں تحلیل ہو گیا۔ تہخانے میں مکمل سناٹا تھا۔ شامی نے سوراخ کے قریب منہ کر کے بلند آواز سے سلیمان سلیمان پکارا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس اثنا میں ریاض ایک بڑی سی ٹارچ لے کر اندر آ گیا اور نیچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک ناقابل یقین منظر سب کا منتظر تھا۔ سلیمان اوندھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک انسانی ڈھانچہ جس کی لمبائی بمشکل 4 فٹ ہوگی پھیلا پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے دونوں ہاتھ سلیمان کی گردن میں پیوست تھے اور سلیمان مر چکا تھا۔ شامی صاحب، یہ کہکہے کی آواز کیسی تھی؟ ریاض نے پوچھا۔ شامی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی بچکانہ کہکہے کی آواز خوابگاہ سے آتی سنائی دی۔ تمام لوگ چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 1 ثانیے کے بعد وہ آواز صحن سے سنائی دی، پھر وہ آواز فضا میں کہکہے بکھیرتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔ شامی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ریاض صاحب، اب آپ کو بے خوابی اور بے چینی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بے چین کرنے والی روح اپنی اصل منزل کی طرف چلی گئی ہے۔